अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। एक बार फिर से इफ्तार हुआ और इफ्तार के बाद हम आपके पेश खिदमत हाजिर हैं। 5 इफ्तार हुए और 5 इफ्तार का मतलब ये हुआ कि अब निस्फ जो पहला अशरा है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। इस अशरे की खुसूसियात तो बड़ी सारी हैं क्योंकि रहमतों का, बरकतों का ये महीना है और रमज़ान मुबारक में हमारी हर वक्त ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें और अपने गुनाहों का जो बोझ साल भर का है उसे जल्दी से जल्दी कम कर चलें। यही रमज़ान के अहकामात भी हैं और रमज़ान की खूबसूरती भी है, माह रमज़ान का पैगाम भी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ कर देते हैं उसको अगर हम इस माह रमज़ान में एक एक करके दुरुस्त करते चलें तो वो जो साल भर का गर्द जो हमारे ईमान के ऊपर जमने लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता धुलता चला जाएगा। पैगाम रमज़ान का यही पैगाम है। आज हम इसी मौजू के हवाले से बात करेंगे और हम ज़रा तस्करा करेंगे कि जो गुनाह सरजद हो जाते हैं हमसे, वो गुनाह की नौयत जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये गुनाह हमारी ज़िंदगियों पे, हमारे आमाल पे कितना बड़ा बोझ है और हम आम ज़िंदगी में बड़ी आसानी से कर जाते हैं और हम समझते हैं कि शायद ये जो गुनाह किए जा रहे हैं ये तो एक आम माशरे का उसूल हो चुका, अब गुनाह गुनाह ही नहीं लगते। दूसरी जानिब इस्तग़फ़ार, ये एक ऐसा मौजू है जो कि मेरे दिल के यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा करीब होगा क्योंकि इस्तग़फ़ार ना सिर्फ ये अल्फाज, ना सिर्फ ये कलाम, ना सिर्फ ये बात सुनने में, समझने में अच्छी लगती है, महसूस अच्छी होती है, लेकिन इसमें 2 अहम मौज़ूआत हैं। एक तो मेरे रब की किबरियाई इस अल्फाज में बयां हो जाती है। ये मेरे रब का नाम नहीं लेकिन इसमें रब की किबरियाई ज़रूर बयान हो जाती है क्योंकि ये वो अल्फाज है कि जहां आपके दिल से एक बार ज़बान पे आया और अदा हुआ, अदा होने से पहले इसका काम हो जाता है और वो मकबूलियत और कबूलियत दोनों हो जाती है। आज इन्हीं 2 उन्वानों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे और मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं। आज का मेरा जो पैनल है वो यकीनी तौर पर बड़ा खूबसूरत है। मैं एक एक करके ज़रा मुतारिफ कराता चलूँ। हमारे साथ आज सबसे पहले मौजूद हैं जनाब मुफ्ती कुदरत उल्लाह कादरी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। आपको बहुत बहुत खुशामदीद क्योंकि आपकी वजह से आज की जो महफिल है वो सजी है और उम्मीद करते हैं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फैज़ हासिल कर सकें। हमारे साथ मेरे बड़े प्यारे मोहसिन, हमारे ख़ास मेहमान, पाकिस्तान में ज़्यादा अरसा रहते नहीं है लेकिन आज हमने इनको बुलाया इसलिए कि हमारे माशरे का जो बिगाड़ है और जो दीगर माशरे के ऊपर हम अक्सर ताने कसते हैं, उस माशरे में और हमारे माशरे में आखिर फ़र्क क्या है और क्यों हम जिन्हें अक्सर काफिर कह देते हैं, हम हमसे कमतर समझने लगते हैं, वो अगर ईमान की बात को एक हद तक फरामोश कर दिया जाए तो उनमें बड़ी सारी खूबियां हैं जो आज हमारे माशरे में होनी चाहिए थी, वो है नहीं। तो हमारे साथ इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जनाब अशफाक अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही हरदिल अजीज़, मीठी सी आवाज़, खूबसूरत सा अंदाज के साथ कलाम पाक, नात पढ़ते हैं, ये सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे जनाब हाफिज़ हामिद रज़ा नूरानी साहब और फिर हमें 2 बड़े प्यारे नात खां और भी हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं आज की इस महफिल में, जिसमें मैं तारुफ कराता चलूँ जनाब खुर्रम हबीब साहब। इतना प्यारा कलाम पढ़ते हैं, इतनी प्यारी आवाज़ है और हमदे बारी ताला जब ये पढ़ते हैं, जिससे जो आप अभी हम जिससे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे तो आप सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये महज बातें नहीं हैं। और साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज की इस महफिल में जनाब फलक रज़ा कादरी साहब। छोटे से प्यारे से हमारे मेहमान हैं लेकिन आवाज़ इनकी अगर आप सुने तो ये गुमान नहीं होता कि ये आवाज़ किसी छोटी सी कम उम्र के बच्चे की है। आवाज़ में जितना दर्द है, जितनी लज्जत है, वो यकीन तौर पे हमारे लिए बड़ी अहम होगी और आज हम चाहेंगे कि इनसे भी बहुत सारे कलाम सुनें और आप भी ये सारे कलाम सुन सकें। आज के मौजू को आगे बढ़ाने से पहले और कुछ और गुफ्तगू करने से पहले, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम सबसे पहले जो क्विज़ होता है वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में और आज के कुछ सवालात हैं। जो सबसे पहला सवाल होगा वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ और वो सवाल है कि हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक के दरमियान क्या ताल्लुक़ था। ये सवाल है, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक़ था। अलिफ, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक के वालिद थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद थे। दोनों भाई थे या दोनों चचाजाद भाई थे।
یہ 4 آپشنز ہیں جس کے حوالے سے جو ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں آپ جواب دے سکتے ہیں. نیچے نمبرز دیے گئے ہیں آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ, اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0311299461 یا پھر ہمارے فیس بک پیج دا ڈیلی شو ود منیر میمن پہ کمنٹ سیکشن میں آپ آ کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ خرم صاحب آپ ہمیں حمد باری تعالیٰ ذرا سنائیں تاکہ ہم اس محفل کو پھر آگے کی طرف لے چلیں. السلام علیکم. وعلیکم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد اس خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان کی کرنے پر, اور شکریہ ادا کرتا ہوں پوری وینس کی ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا, اور شکریہ ادا کرتا ہوں عامر صاحب کا جنہوں نے بہت اچھے میرے دوست اور بہت ہی اچھے ثناء خان اور بہت اچھے انسان جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں مدعو کیا, اور ہم شریف بہت مشہور ہم شریف پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں. تو ہی مالک بہروبر ہے یا اللہ یا اللہ, تو ہی خالق جنوں بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. رات نے جب سے اپنا چھپایا, چڑیوں نے یہ نغمہ سنایا. رات نے جب سے اپنا چھپایا, چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمہ بادے نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ. خلقت جب پانی کو تر سے رم جھم برکھا برسے. خلقت جب پانی کو تیسے رم جھم برکھا برسے. ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ. بخشے سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا. بخشے دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرم حبیب صاحب بہت ہی دل سے آپ نے جو کلام پیش کیا, چڑیوں کا بھی چہچہانے کا ذکر کر دیا, جنات کا بھی ذکر کر دیا, چرند پرند کا بھی ذکر کر دیا,
لیکن تذکرہ ہو اگر انسانوں کا تو شاید انسانوں کا کچھ معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے۔ تو مفتی صاحب سے ذرا آج کی محفل کے بارے میں باقاعدہ طور پہ آغاز کریں گے۔ اتنا خوبصورت کلام تو خرم صاحب نے سنا دیا کہ اب لہو بھی گرما دیا ہے اور روح میں بھی ہے نا کافی حد تک تازگی آ چکی ہے۔ تو مفتی صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے میرے حساب سے، تو ایک ہے گناہ اور ایک ہے استغفار۔ پہلے ذرا یہ تو بتائیں نا ہمیں کہ گناہ اصل ہے کیا؟ گناہ تو آج کل گناہ لگتا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے منیر بھائی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے یہ عزت بخشی۔ آپ کو اور تمام ساری ٹیم کا میں جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے۔ یقیناً جیسے آپ نے ابتدا میں ذکر فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ برکتوں، رحمتوں اور بخششوں والا مہینہ ہے، اور پہلا عشرہ تو ویسے بھی جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دن رات اپنے بندوں پر جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے کچھ عرض کر دوں کہ چونکہ رحمت کا عشرہ ہے تو اللہ کی رحمت رمضان المبارک میں تو ویسے بھی کثرت سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں اگر دیکھا جائے تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت دن کے وقت پھیلا دیتا ہے کہ رات کے وقت میرے کسی بندے نے گناہ کیا ہو تو وہ دن کو میرے سے معافی مانگے، میں اس کی بخشش کر دوں۔ اور اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے کہ دن کو کسی سے گناہ ہوا ہو تو میں وہ میرے بارگاہ میں آئے، میرے سے مغفرت چاہے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو وہ ذات تو بڑی کریم ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح سے میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے اور میں اس کو جو ہے وہ اپنا قرب خاص عطا کروں، اس کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ بات رہی گناہ کی تو گناہ کے بہت سارے معنی اور مطالب ہیں۔ خطا، تقصیر اور لغزش کو بھی گناہ کا نام دیا گیا ہے، اور شریعت میں گناہ ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے پر بندے کو سزا کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، عذاب کا موجب بندہ قرار پاتا ہے۔ اور اگر ہم صوفیاء کی زبان میں دیکھیں ان کی اصطلاح میں گناہ کو، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ گناہ ہر اس فعل کو کہتے ہیں کہ دنیا میں منہمک ہو جانا اور حق سے منہ موڑ لینا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو بھلا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اگر عام الفاظ میں اس کی تعریف آپ سمجھے تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے وہ گناہ ہی ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا وہ موجب بنتا ہے، تو وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سب سے آسان تعریف ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ اس طرح آپ جان سکتے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بندہ اس کام کو نہ کرے، اور وہ کام جو اللہ رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا اس کام کو کرتا رہے، تو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب ہم سب کی تو پوری زندگیاں اس سارے معاملات میں گزر گئیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں تو نہ آنے کا اس دنیا کا مقصد پتہ، نہ ہماری جانے کی کوئی تیاری، نہ معذرت کے ساتھ آج کل تو جو ماحول دیکھیں، جو معاشرہ دیکھیں، آج تو یہ لگتا ہے کہ شاید کسی کو جانا ہی نہیں۔ تو ایسے میں کون سی تیاری، کون سا گناہ؟ ہمیں تو شاید کوئی چیز اب ڈرانے سے بھی ہم نہیں ڈرتے۔ یہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ عذر جو آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ قیامت والے دن عذر کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، مخلوقات کو، جن و انس کو، اور اس کی تخلیق کا مقصد بھی قرآن میں واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، سبحان اللہ، کہ میرے بندے دیکھیں تو صحیح کہ میں کتنی قدرتوں اور کتنی شانوں کا مالک ہوں، وہ کائنات میں غور و فکر کریں، اور میرے جو قدرت کے مناظر ہیں ان کو دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں کہ میں کتنی بڑی ذات ہوں، اور میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقل و شعور عطا کیا ہے، اور دونوں راستے اس کو دکھا دیے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے انعمت علیہم، کہ ان لوگ اس راستے پر چلو گے تو یہ سیدھا راستہ تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گا،
دوسرا راستہ جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، معصیت کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ اب ہم انسان مجبور محض نہیں ہے، اللہ نے عقل و شعور اس کو دیا ہے، اب وہ خود جو راستہ چن لیتا ہے تو اس کے مطابق وہ اس کا حقدار ٹھہرے گا۔ مطلب میں یہ کہوں کہ خدا تعالیٰ کی جتنی بھی جو کچھ بنایا گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے، صرف ایک انسان ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کو دونوں راستے بتا دیے اور دونوں پہ چلنے اور دونوں سے بچنے کا اختیار بھی دے دیا۔ بالکل ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ کائنات کا وجود بھی جو انسان کے دم سے ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا اور یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے، بس تو میرا ہو جائے تو یہ کائنات تیری ہو جائے گی۔ اس کی مثالیں آپ کو ہزاروں مل جائیں گی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد رب کی رضا کو بنایا اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رسول کی اطاعت میں گزارا، آج ان کو جائے ہوئے دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور ہم اور آپ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی کا مقصد رب کی رضا بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور لوگ کھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف اور اس کے جو ہے وہ زیارت کے لیے اور اس کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی ہو، اگر وہ چیز اسی مقصد میں استعمال ہوتے رہے تو اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کپ ہے، اگر یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اگر اسی مقصد میں استعمال ہوتا رہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس میں ہم اس کو استعمال نہ کریں تو جو فوائد ہمیں ملنے تھے وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں بسر نہیں کریں گے تو جو فوائد ہمیں حاصل ہونے تھے وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے اور ہمارا مقصد حیات ہی پورا نہیں ہوگا اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ مرنے کے بعد خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اور آج بھی اگر جب ہم قبرستانوں کا رخ کریں تو اکثر بات کرنے کا موقع ملتا ہے قبرستان میں جو گورکن حضرات ہوتے ہیں جو وہیں پہ رہتا بسر کرتے ہیں، اکثر یہ بات تو ہے کہ جب بھی انسان کو دفنایا جاتا ہے تو جو اس کا جو گلنے سڑنے کا جو وہ اس کا جو ایک پروسیس ہے وہ بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے اور چند ہی گھنٹوں میں چند ہی دنوں میں انسان جیسا دکھنے ہی نہیں لگتا، بس چند ہڈیاں ہیں کچھ ہی عرصے میں وہ رہ جاتی ہیں جس کو ہٹا کے وہ دوسرے مردے کو دفنانے کی تیاری کر دی جاتی ہے۔ لیکن آج بھی ہمارے ہی انہی قبرستانوں میں ایسے اللہ والے، ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں جو گناہوں سے صرف بچے بلکہ انہوں نے زندگی کو اس عمل پہ گزارا کہ آج ان کے کفن تک میلے نہیں۔ تو یہ کیوں ہم نہیں کر پاتے؟ یہ کیوں اتنا مشکل ہو گیا ہم سب کے لیے؟ آج مفتی صاحب اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے اور شرافت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات بھی رکھے ہیں اور اس کی آزمائش بھی ہیں، آزمائشات بھی ہیں، شیطان بھی ہے، اس کے وساوس بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، دنیا داری ہے۔ یہی تو اسی میں تو بندے کی جو ہے وہ عزت اور عظمت ہے کہ جس طرح کے علماء نے تقوی کی تعریف کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ اس طرح رہو کہ دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزار کے چلے جاؤ لیکن گناہوں سے تمہارا دامن جو ہے وہ میلا نہ ہونے پائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ حضرت آپ تو پچھلی کتابوں کے بھی سابقہ جو نبیوں پر کتابیں اتری آپ ان کے بھی عالم گزرے ہیں، تو آپ بتائیں کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کبھی کسی ایسے خاردار راستے سے گزرے ہو جہاں پر جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کئی مرتبہ گزرنے کا اتفاق ہوا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کس طرح گزرے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتا ہوا احتیاط کے ساتھ گزر گیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تو تقوی ہے کہ دنیا میں رہو اور اس طرح زندگی گزارو کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور دنیا سے کی گناہوں سے ان کی جو میل ہے اس سے تمہارا دامن جو ہے وہ آلودہ نہ ہونا پائے۔ تو یہی اصل جو ہے انسانیت کی معراج ہے کہ بندہ زندگی اس انداز میں گزار کے جائے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اپنی زندگی کا مقصد اس کا پورا ہو جائے، اللہ کو راضی کر لیں اور زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا نا تو یہ بھی احادیث کا مفہوم ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی جو کشش ہے نا وہ ہمیں اپنی طرف جب مائل کرتی متوجہ کرتی ہے تو اس دلدل میں ہم کب گرتے چلے جاتے ہیں اس کا گما بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اشفاق صاحب آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پاکستان سے باہر گزارا، ایسے ملکوں میں گزارا جہاں پہ مسلمان نہیں
لیکن اگر صرف ہم ان سے ایمان کا پہلو چھین لیں، ایک لمحے کے لیے مائنس کر دیتے ہیں، تو ان کے یہاں پہ اخلاقی اقدار، ان کے یہاں پہ دیگر معاملات کتنے بہتر نظر آتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو منیر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور تمام علماء کرام کے میں بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں جس کے پاس کوئی داڑھی مونچھ نہیں ہے، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے نیک لوگوں میں مجھے بٹھایا۔ ان علماء کرام کو دیکھتے ہوئے میں کافروں پہ بعد میں آؤں گا، نان مسلم پہ بعد میں آتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جی، میں ایک دفعہ روزہ رسول پہ بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ایک سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑے بزرگ آئے میرے پاس، ابھی تک وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا، کیوں یہ علماء کرام کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آ گیا۔ کہنے لگے کہ آپ میری بیٹی کے لیے دعا کریں، میری بیٹی بہت سخت بیمار ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوا، میں نے کہا یا تو یہ بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، نہ میرے پاس داڑھی ہے نہ میرے پاس مونچھ ہے، اور میں ایک ایسے سیدھا سادہ بندہ۔ میں نے کہا دیکھیں جی، بات ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کسی علماء کرام سے دعا کروائیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی آزمائش آ گئی میرے اوپر؟ تو میں نے ان کو کہا دیکھیں آپ روزہ رسول پہ بیٹھے ہیں، آپ دعا کریں وہاں، میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہوں۔ کہتے ہیں آپ اس بات کو چھوڑ دیں، میری بیٹی سخت بیمار ہے۔ تو میں نے مجبوری دعا کی، وہ دعا کی تو وہ چلے گئے۔ تو اسی وجہ سے جناب تمام معزز ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، تو مجھے وہ شخص یاد آئے۔ Now let's come to the point, مسلم and نان مسلم۔ تو اب یہ رمضان شریف کے لیے آپ یقین جانے میں پوری دنیا میں گیا، میں نے پوری دنیا دیکھی۔ رمضان شریف 15 دن پہلے بہت بڑے بڑے سائن لگا دیے جاتے ہیں، ویلکم رمضان۔ اور یہ دنیا کے ان ممالک میں جہاں مسلمان کم بستے ہیں، غیر مسلم زیادہ غیر بستے مسلم زیادہ ہیں۔ اب جناب وہاں پہ جب لگایا دیا جاتا ہے تو تمام جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں رمضان آ گیا، چلیں شاپنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے ہر چیز کی ہاف پرائز ہے۔ ہم شرم سے آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں۔ اب ہم اپنی اگر کنٹری پہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ شکاری وہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے اسٹال میں مال فریز کر لیتے ہیں کہ یہ مہنگا بکے گا۔ تو کہا جائے تو نان مسلم جو ہے ان میں ایک بہت بڑا خدا کا خوف ہے، اور اسلام کی اتنی عزت ہے جو کہ میں بتاؤں کہ سوائے پاکستان کے میں نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا درد، پاکستان کے علاوہ ہر دنیا میں نے دیکھا درد اللہ کا اور رمضان شریف کا اتنا احترام ہے کہ اب میں لندن میں رہتا ہوں تو لندن میں ہر جگہ آپ یقین جانیں ایسے ہوتا ہے، حالانکہ وہ نان مسلم کا ملک ہے جس کو ہم کافر کہتے ہیں، نورانی نور ہوتا ہے، پورا لندن ایسے چمک رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ تو نان مسلم کنٹری ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو جب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے سجدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا کا جو خوف ہے وہ اس کو بہت پسند ہے۔ یہ بات بہت بہت خوبصورت ہے، اور اسی بات پہ ہم نے علامہ مفتی صاحب سے تذکرہ بھی کیا نا کہ آج جس طریقے سے اشفاق صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مہینوں پہلے تیاری کر لی جاتی ہے کہ کس طریقے سے زیادہ منافع خوری کریں، جبکہ پوری دنیا میں جو نان مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہاں پہ صورتحال برعکس ہے، وہ ہوتا ہے جو ہمیں دین نے سکھایا۔ تو آج ہم نے معاشرے کے اصول کو، ضوابط کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا کہ اب گناہ نہیں لگتے۔ یہاں پہ ایک چھوٹے سا بریک شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، اور یہ جو گناہ کا جو آج موضوع ہم نے اس وقت ڈسکس کریں، اس گناہ سے اب باہر کیسے آنا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، جبھی میری غو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہ
یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میں اس یقین کی لاج رکھ لینا، سبحان اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، کیا بات کی، بہت خوبصورت بات، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، غلاماں نے نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے، غلاماں نے نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے فلک کا۔ حامد، آپ نے سنا ماشاءاللہ، انہوں نے نہ صرف خرم بھائی کو چیلنج کر دیا بلکہ حامد صاحب آپ کو بھی بس کھلا چیلنج ہو گیا یہ تو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، سرکار کی بارگاہ میں مطلب میری بات درست ہوئی کہ اس بچے کا سائز سنا دیکھیں، آواز کا معیار دیکھیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور پیغام رمضان کی آج کی اس محفل میں آج 5واں افطار ہو رہا ہے، اور افطار کے بعد کا جو ماحول ہم سجاتے ہیں یقینی طور پہ ادھورا ہے اگر آپ کا ساتھ نہ ہو، اور ہمارے پیارے پاس ان پیارے پیارے حضرات کا ساتھ نہ ہو۔ مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہمارے پاس ہوتے ہیں، اکثر ہمارے محفل کے جان ہوتے ہیں، ہمارے پیارے پیارے نعت خواں ہوتے ہیں، ہمارے پیارے مہمان ہوتے ہیں، تو یہ تمام تر مل کے یہ کارواں جو سجتا ہے تو پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج کا دوسرا سوال شامل کر لیتے ہیں جو کوئز کا سوال ہے، جس کا آپ جواب دیتے ہیں اور یقینی طور پہ بہت سے انعامات کے حقدار ہو جاتے ہیں آپ اس سوال کا جواب دینے کے بعد۔ سوال میں دوہرا دیتا ہوں۔ پہلا سوال میں نے کیا تھا جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا۔ آج کا دوسرا سوال اب رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں؟ اس کے ممکن آپشنز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ اور حضرت میمونہ۔ سوال کے ممکنہ آپشنز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ سوال کا جواب دینے کا طریقہ وہی ہے کہ جو نیچے دیے گئے نمبرز ہیں آپ اس کے اوپر ہمیں واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں۔ نمبر میں دوہرا دیتا ہوں 0311299461، یا پھر ہمارے فیس بک پیج دا ڈیلی شو ود منیر ویمن کے اوپر آپ جا کے اس سوال کی پوسٹ کے اندر کمنٹ یا میسج کی صورت میں ہمیں جواب دے سکتے ہیں اور اپنی انٹریز رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے جانتے ہیں کہ ہم جو اب تذکرہ کر رہے تھے گناہوں کا، تو مفتی صاحب گناہوں کی بات ہو رہی تھی اور گناہوں سے بچنے کا سوچا ہی ہے کہ اللہ نے ہوائیں چلا دیں، تو صرف سوچ میں اللہ نے ہوائیں چلا دی تو پھر یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ لیکن مفتی صاحب گناہ کو گناہ سمجھنا تو آپ نے بتا دیا، اب صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ پہلے یہ بتائیں کہ ہم ان سے بچے کیسے، تاکہ ہم پھر یہ جان سکیں جو گناہ سرزد ہو گئے اس کا استغفار کیسے کریں گے، اس سے معافی تلافی کیسے ہوگی۔ منیر بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔
اصل میں اگر دیکھا جائے نا کہ صغیرہ کبیرہ کی جو تقسیم کی ہے وہ علماء نے جو ہے وہ مختلف انداز میں کی ہے، لیکن اگر ہم صوفیاء کی اس کے نظریے سے اگر دیکھیں تو صوفیاء تو فرماتے ہیں کہ کوئی صغیرہ کبیرہ نہیں ہوتا، ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے وہ کبیرہ ہی ہوتا ہے، یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ رب کی ناراضگی یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہی ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ علماء نے اس کی مختلف جو ہے وہ تعریفات لکھی ہیں کہ ہر وہ کام کی جس کی شریعت میں کوئی حد مقرر ہو، یعنی دنیاوی سزا مقرر ہو، یا اس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہوں، یا اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا ایسا کوئی فعل کہ جس سے جو ہے وہ دین اسلام کی اہانت ہو رہی ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابل جو گناہ ہوتے ہیں وہ صغیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو تقسیم ہے وہ مختلف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 نہیں 700 کہو، یعنی اس سے بھی زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ علماء نے جو ہے وہ اس کی بے شمار جو ہے وہ تعداد بیان کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے جو چند بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو بڑا سب سے گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور شرک مفتی صاحب معذرت کا کلام کر رہا ہوں، ہمارے یہاں شرک کو ایک حد تک محدود کر دیا ہے۔ شرک میں آج ہم نے اپنے باسز کو خدا بنا دیا۔ ہم عام طور پہ جب کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے، کسی بڑے کو خوش کرنا ہوتا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو رزق کا ضامن یہ شخص ہے، یہ بھی تو ایک شرک کی قسم ہوئی نا۔ بالکل، یہ شرک خفی کے اندر اس کو جو ہے وہ اس کی تعریف میں لایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ عموماً جو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ واضح پہلا سب سے بڑا کبیرہ گناہ گنوایا وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور دوسرا گناہ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے۔ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے، ان کو دکھ دینا، ان کو ناراض کرنا، کیونکہ والدین اگر ناراض ہوں تو نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ اگر ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نہ فرض قبول فرماتا ہے نہ نفل قبول فرماتا ہے۔ وہ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ معذرت کے ساتھ آج کل تو بیچارے ماں باپ، آج ہم گوروں کی مثال دیا کرتے تھے اولڈ ہوم گزارے میں، آج تو ہمارے یہاں پہ یہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ آج کی ماں، معذرت کے ساتھ ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں کہ اولادیں ماؤں پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ کس بات کا ہم گمان کریں؟ منیر بھائی، یہ ساری بات اصل یہ ہے کہ یہ اسلام سے دوری ہے اور ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو بس میں نے اسلام کا حق ادا کر لیا، حالانکہ کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ کے جو لوازمات ہیں ان پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اصل ایمان اور اسلام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اسوہ اور آپ کے ہر طریقے کو اپنایا جائے، وہ کامل مسلمان ہوتا ہے۔ اور قرب قیامت کی نشانیاں جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ جب ایک بندہ دنیا دار عام بندہ عالم کی مجلس میں نہیں بیٹھے گا تو اس کو دین اسلام کے بارے میں کیسے آگاہی ہوگی؟ اور یہ اسلام ہی ہے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ حقوق بیان کیے ہیں۔ تو اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں، اس پر کما حقہ عمل کریں، تو یہ ہمارا جو ماحول ہے یہ انشاءاللہ خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو بھی اس انداز میں گزاریں کہ جس انداز میں اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گزارنے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب آپ نے یہ بات تو بہت خوبصورت کی کہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، گزاری نہ جائے کم سے کم کوشش کر لیں کہ وہ رستہ، وہ منزل کو اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں تو پھر بھی شاید کچھ معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا، آج کل ہم نے جو گناہوں کو ایک معمول بنا دیا، جس طریقے سے ابھی فرما رہے تھے ہمارے صاحب کہ گناہ نہیں لگتا، معاشرے کا حصہ ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی گناہ ہیں جو سرایت کر چکے۔ آج دیکھیں
پہلے یہ جو موبائل فون پہ آج یہ خرافات، یہ جو ویڈیوز، یہ جو ٹک ٹاک اور اس طرح کے بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں، آج ہمیں کہیں برائی لینے کے لیے محفلوں میں دور نہیں جانا پڑتا، برائی تو اب ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ بجا فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا دور ہے کہ اب جو ہے وہ گناہ سے بچنا ایک انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے، ایسا پرفتن دور ہے، اور انسان اور شیطان اور نفس جو ہے وہ ہاتھ دھو کے بندے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور گناہ جو ہے وہ انتہائی آسان ہو گیا ہے اور نیکی کا کام انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو بندہ آپ کو نیکی کا حکم دے گا، اچھائی کے راستے پر ہے، تو اسے جو ہے مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہماری فیلڈ ہے یہ ہمارا، تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں بہت ساری جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن علماء کی چونکہ ذمہ داری ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ رسا میں سے ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اچھی بات کا جو ہے وہ اس کی تعلیم دی جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ جو راستہ بتا رہے ہیں آپ، مجھے بتائیں کہ جب ہم گناہ تواتر سے کرنے لگتے ہیں اور اکثر گناہوں کی تمیز بھول جاتے ہیں، جب یہ ایک مقام آ جاتا ہے جو کہ آج معاشرے میں عام ہے، تو وہ دل کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کا نقطہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے سیاہ رنگ کا۔ استغفر اللہ۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ بھی گناہ کیا جاتا ہے اور بار بار اصرار کرتا ہے رب کی نافرمانی، تو وہ نقطہ جو سیاہی ہے وہ بڑھتی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دل بالکل سیاہ ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا لیکن بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے، جب وہی بالکل سیاہ ہو گیا، بالکل گندا ہو گیا، ایک گندا گھر ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیسے بندہ رہ سکتا ہے؟ پہلے اس کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ اگر یہی دل جو ہے وہ بادشاہ، جسم کے اندر جو ہے بادشاہ کی وہ رکھتا ہے، یعنی جس دل جو ہے دل میں بات آتی ہے وہ دماغ کو جو ہے وہ پہنچاتا ہے، اور دماغ جو ہے باقی اعضاء کو اس کا حکم دیتا ہے۔ اب دل جو ہے گناہوں کی وجہ سے بالکل کالا ہو چکا ہے اور اس کو لذت ہی جو ہے وہ گناہ کے اندر آتی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسا وقت آتا ہے کہ بندے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس سے اچھائی کی امید سلب کر لیتا ہے۔ یہ افسوس کا مرحلہ ہے، اور یقینی طور پہ کہ گناہوں میں اتنے پڑے کہ اب گناہ ہی نہ لگے، اور جو گناہ کرنے کا جو اب طریقہ کار ہے وہ اتنا آسان ہے، آپ ہر طرف عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اب آپ کو کہیں دور نہیں جانا، صرف آپ ارادہ کریں، آپ کے سامنے خود ایک ایک کر کے چیزیں پیش ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ آج کی انہی ساری چیزوں سے آپ کی نیت اچھی اور ارادہ اچھا تو اس سے آپ بھرپور طور پہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، تو آخر میں انسان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ لیکن اشفاق صاحب جس طریقے سے مفتی صاحب فرما رہے تھے نا گناہوں کی لذت، میں ایک لمحے کے لیے اس مدعے کو دو حصوں میں توڑ دیتا ہوں۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے جو حقوق ہے، ہم نے احکام شریعت ہے، اللہ کا جو احکام ہے ہم نے اس کو مان لیتے ہیں، غیر مسلموں کے لیے تو وہ اس کو فالو ہی نہیں کرتے۔ لیکن ایک جس طریقے سے فرمایا نا مفتی صاحب نے کہ آج ہمارے گھروں میں مائیں بھی ذلیل ہو رہی ہیں، باپ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، جو شخص اپنے ماں باپ کا سگا نہ ہو سکے، جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کر سکے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ اس حقوق العباد کے فیکٹر کے اوپر آپ نے بہت عرصہ گزارا نا غیر مسلموں میں، حقوق العباد، ہیومینٹی، اس معاملے میں غیر مسلم ہم سے کیوں اتنے آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ایک دفعہ میں لندن میں ایک انگریز نے مجھ سے سوال کیا کہ جب میں رمضان شریف دیکھتا ہوں تو پاکستان میں اتنی عبادت، اتنے قرآن پڑھے جاتے ہیں اور اتنی عبادت کوئی بھی نہیں کر سکتا، یا تو سعودی عرب میں بھی ہے لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ لگاؤ ہے، پھر یہ آپ کے پاکستانی اتنا گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کہاں گئے؟ یہ نماز کہاں گئی؟ اور یہ تمام عبادتیں کہاں گئیں؟ تو اصل میں میں نے کہا اصل میں کچھ علماء کرام جو تشریح کرتے ہیں وہ تشریح کرتے کرتے ایک پوائنٹ کو بھول جاتے ہیں۔ اب جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو وہ معاف کر دیتا ہے، تو میں نے اس انگریز کو کہا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک کانسیپٹ یہاں دماغ میں بٹھا دیا ہے، جب آپ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے سارے آپ کے گناہ معاف کر دینے ہیں۔
تو وہ یہ اتنے گناہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہم توبہ کر لیں گے جب پیسہ بنا لیں گے. تو اصل میں یہ چیزیں جو ہیں کچھ ان کے ہمارے پاکستانیوں کے ذہن میں بہت ہی چھائی ہوئی ہیں اور اتنے گناہ ہوتے ہیں میں اب زیادہ نہیں بتا سکتا آپ کو کہ ایک طرف گناہ ہو رہے ہیں دوسری طرف خانہ کعبہ کی پکچر لگی ہوئی ہے. افسوس کا میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کعبے کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. بولتے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کتنا بھی گناہ ہو ایک دفعہ توبہ کر لیں گے تو گناہ معاف ہو گئے. یہ آپ کا سوال ہے. میں ذرا مفتی صاحب کے طرف یہ سوال ہوگا. مفتی صاحب حقیقت تو ہے ہمارے معاشرے کی, کیونکہ آپ نے بالکل یہ اچھا جو ہے وہ پوائنٹ کیا ہے. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اصل میں بات یہ ہے سمجھنے کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اتنا یقین کر لینا کہ اس کی نافرمانی پر اتر آنا, یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے سے جو ہے وہ عمل خیر کی توفیق کی چھین لیتا ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے. جیسے آپ نے فرمایا کہ بندے انسان کا دماغ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گناہ کرتے رہیں, چلو معافی مانگیں گے اللہ بخش. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے, لیکن وہ غنی اور بے نیاز ہے, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. فرض کریں اگر وہ نہیں بخشتا تو پھر بندہ کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کی رحمت پر اس قدر یقین کر لینا کہ وہ بخش دے گا اور اس کی نافرمانی پر جو ہے وہ بندہ کمر کس لے اور گناہوں پہ گناہ کرتا جائے, تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے. تو اس سے جو ہے وہ بندے کو بچنا چاہیے. حالانکہ علماء نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ عمل خیر کرنے کے بعد پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہے. آپ اس بات کو تمام علماء کرام ایک ہائی لائٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جس ذہن سے گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے معاف ہو جائے گا. لیکن اشفاق صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں, ہائی لائٹ اور نہ ہائی لائٹ آخر میں تو یہ انسان کا ذاتی فعل ہے نا. جی ہاں, قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, اور رہنمائی کے لیے علماء ہیں. یہاں تو علماء سے رہنمائی حاصل کیا کرنی, خود ہم اپنے آپ کو ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ چلو کوئی رستہ نکل آئے, کوئی تدبیر ہو جائے کہ چلو یہ ہو جائے معاف کر دیں. لیکن یہ جو پہلو ہے نا, یہ نہ جانے یہ جو لوگ جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں علم ہوتا کہ وہ کون سی گھڑی آخری ہوگی جس کے اوپر ہماری سانسیں رک جائیں گی, اور وہ جو کون سا عمل ہوگا جو آخری عمل ہوگا جس کے بعد یہ جو سارے معاملات ہیں وہ تھم سے جائیں گے, اور پھر شاید موقع ہی نہ ملے کہ اس کے حوالے سے استغفار بھی کیا جا سکے. اس میں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے نا عمل کو, تو وہ بھی متقی اور پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ گناہ پہ گناہ جو ہے وہ کرتا رہے, اس پر اصرار کرتا جا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ آخر میں جو ہے وہ میں معافی مانگوں گا تو اللہ بخش دے گا. تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ توبہ کیوں جو ہے وہ بھی چھین لے, اور بندہ گناہ ہی اللہ سے توبہ ہی نہ کر پائے اور دنیا سے رخصت ہو جائے, تو یہ بھی بہت بڑی خطرناک چیز ہے. یہ خطرناک چیز ہے. توبہ کے حوالے سے بھی مفتی صاحب ذرا گفتگو کریں گے, کیونکہ استغفار کا ایک موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کو جب سمیٹے تو ایک اس استغفار کا بھی صحیح طریقہ لوگوں کو بتائے, اور استغفار کے بارے میں کچھ لوگوں کی بدگمانیاں بھی, کچھ سوالات بھی ہیں, وہ بھی آپ کی نظر کریں گے. لیکن پروگرام میں وقفہ شامل کرنے سے پہلے میں چاہوں گا, درخواست کروں گا حافظ حامد صاحب سے کہ کوئی خوبصورت سا کلام ہمیں سنا دیں تاکہ ہم وقفے کی طرف بڑھ سکیں. آپ نے ذکر کیا اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں. درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. درِ رسول پہ جاؤ وہیں کا ہو جاؤ,
का हो जाओ, गुलाम खुद को बताने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात, वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे। और नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ करूं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले माए इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। मैं अगरचे हूँ कमीना, तेरा हूँ शहे मदीना, मुझे सीने से लगाना, मदनी मदीने वाले। मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, तुम ही हौसला बढ़ाना, मदनी मदीने वाले। नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ करूं, कि आँखें दर पे बिछाने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात, वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे। सुभान अल्लाह। हामिद साहब क्या खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। इसी कलाम के साथ एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। मुख्तसर सा वक्फा शामिल करके वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। पैगामे रमज़ान, पैगामे रमज़ान, न देखा ना सुना हमने कोई गमखार जैसा, न देखा ना सुना हमने कोई गमखार जैसा, कोई लाए मिसाल उनकी, कोई लाए मिसाल उनकी, जो हो शहकार जैसा, कोई लाए मिसाल उनकी, जो हो शहकार जैसा। रही में सा करी में सा, जो देखा हो तो बतलाओ, रही में सा करी में सा, जो देखा हो तो बतलाओ, कि जिसने खल्क़ते रब से किया हो प्यार उन जैसा, कि जिसने खल्क़ते रब से किया हो प्यार उन जैसा। बड़ा खूबसूरत शेर। अगर कुछ सीखना चाहो दरे ज़हरा पे आ जाओ। क्या खूबसूरत बात, सुभान अल्लाह। अगर कुछ सीखना चाहो दरे ज़हरा पे आ जाओ, ज़माने भर पे छा जाओ, ज़माने भर पे छा जाओ, जो हो इज़हार उन जैसा, ज़माने भर पे छा जाओ,
جو ہو ایثار ان جیسا نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خار ان جیسا. نہ کوئی دیکھا غمخوار ان جیسا، دیکھیں بھی تو کیسے، ممکن ہی نہیں. اس کائنات میں جو وجہ کائنات ہے وہی اس کا کوئی نعم البدل ہوتا تو پھر وجہ کائنات تو وہ نہ کہلاتے. تو وہی ہیں اور وہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ممکن ہی نہیں ہو سکتا. تو اپنے پیغام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے کچھ سوالات کا سلسلہ ہمارا ذرا جاری رہتا ہے. پہلے سوال آپ کی نظر کر دیتے ہیں. دوسرا سوال ہم نے کیا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی؟ اس کے ممکنہ جو آپشنز ہیں وہ حضرت عائشہ علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ اور حضرت مومنہ. یہ دوسرا سوال تھا. اور تیسرا سوال بھی ہم آپ کی نظر کر دیتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتنے سال قیام کیا، کتنے سال زندگی گزاری؟ پہلا آپشن ہے 8، دوسرا 9، تیسرا 10 اور چوتھا 11. یہ ممکنہ سوالات کے جوابات ہو سکتے ہیں. جواب دینے کا طریقہ اتنا ہی آسان ہے کہ آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، جو کہ نمبر میں دوہرا دیتا ہوں 0311299461، یا پھر ہمارے فیس بک پیج دا ڈیلی شو ود منیر میمن کے پیج پہ اس پوسٹ پہ جا کے آپ صحیح جواب کمنٹ سیکشن میں یا پھر میسج کی صورت میں ہمیں بھیج سکتے ہیں. یاد رہے کہ جب آپ میسج بھیج رہے ہوں تو اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو مفتی صاحب، یہاں ہم نے تذکرہ کر دیا گناہوں کا، اب ذرا بات کر لیتے ہیں گناہوں کی تلافی کی. تلافی کا مطلب استغفار کی. دو پہلو آ جاتے ہیں استغفار کو اگر ہم دو حصوں میں توڑ دیتے ہیں. ایک استغفار یعنی کہ اللہ سے معافی مانگنا، دوسرا وہ معاملات جو ہم نے بندوں سے کیے. اب لوگ بندوں کو ناراض چھوڑ کے اللہ کو منا لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بندہ ناراض ہو جائے اللہ مان جائے، رب مان جائے. کیا ایسی صورت ممکن ہو سکتی ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. تو آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کا جو ہے ممکنہ طریقہ کیا ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بالآخر ایک حد ہوتی ہے، بندہ گناہ کرتے کرتے ایک نہ دن اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے دونوں رکھی ہیں بندے کے اندر. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھائی کا پہلو جب اجاگر ہوتا ہے تو بندے کو ندامت کا اظہار ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یار میں گناہوں کی دلدل سے نکلوں تو کیا طریقہ ہوگا نکلنے کا، تو کیسے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور اس کی جو ہے وہ مصیبت سے نکل سکتا ہے. تو اس کا سب سے خوبصورت جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اس نے عرض کی کہ حضرت میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں اور میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن اب تھک چکا ہوں. آپ مجھے ایسی نصیحت کریں کہ میں گناہوں کی نحوست سے بچ جاؤں، گناہوں میں نہ پڑوں. تو آپ نے فرمایا کہ 4 باتیں ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم اپنی زندگی میں ان کو لاگو کر لو تو گناہوں سے تم جو ہے وہ دور ہو جاؤ گے، کوئی گناہ تم سے سرزد نہیں ہوگا. تو نوجوان خوش ہوا اور عرض کی حضرت آپ بتائیں کون سے وہ 4 باتیں ہیں. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تمہارا ارادہ گناہ کرنے کا ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. تو اس نے کہا حضرت پھر کس کا کھاؤں، کائنات کی ہر چیز کو دینے والا تو وہی میرا رب ہے، تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو مخلوق کو کھلانے والا ہے، اس کا رزق میں نہیں کھاؤں تو اور کس کا کھاؤں. تو آپ نے فرمایا یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس ذات کا رزق کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. تو نوجوان نے کہا حضرت آپ نے صحیح کہا، یہ بات مناسب نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہارا ارادہ گناہ کرنے کا ہو تو اس کی اللہ کی زمین سے، اس کے ملک سے نکل کر کہیں اور جا کے گناہ کرنا. تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ تو پہلی بات سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کے ذرے ذرے کا مالک تو اللہ ہی ہے، تو میں اس کے ملک سے کیسے نکلوں. تو آپ نے فرمایا یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس ذات کا رزق کھاتے ہو اسی کے ملک میں رہتے ہو اور پھر جو ہے وہ گناہ کرتے ہو. تو نوجوان نے کہا حضرت آپ نے یہ بات بھی صحیح کی، سمجھ آ گئی. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو کسی ایسی جگہ گناہ کرنا کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو.
تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں بندوں کی نظر سے تو چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے تو نہیں چھپ سات سکتا. پردوں میں چھپ جائیں اس سے نہیں چھپ سکتے. میں اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا نوجوان یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس مالک کا کھاتے ہو, جس کے ملک میں رہتے ہو, اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرو. تو کہنے لگا حضرت بات سمجھ آ گئی, یہ بات واقعی مناسب نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ جب تیرے اوپر موت کا وقت ہے نا اور فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے تو اسے کہہ دینا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو, میں گناہوں کی توبہ کروں اور تھوڑے سے نیک کام کر لوں. تو نوجوان نے کہا حضرت ایسا بھی نہیں ہو سکتا, وہ مہلت نہیں دیتا, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ اللہ فرماتا ہے جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو لمحہ بھر کے لیے بھی مہلت نہیں دیتے. تو وہ مہلت نہیں دیتا جب وقت آئے. تو آپ نے فرمایا جب موت کا اتنا ہی یقین ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, تو پھر کس سہارے جو ہے وہ تم گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہو. تو آپ کی نصیحت کا اثر اس قدر اس نوجوان پر ہوا کہ وہ اس نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ گیا. تو یہ چیز ہے کہ جب بندہ اس بات کا یقین کر لے یار جس رب کا کھاتا ہوں, اس کی زمین پر رہتا ہوں اور اسی کی نعمتیں جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں, اس نے سب کچھ ہمیں عطا کی ہے, پھر اس کی نافرمانی کرے بندہ, تو یہ بندے کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر بندہ یہ ذہن بنا لے تو میں سمجھتا ہوں بندہ گناہوں کی جو ہے وہ نحوست سے بچ سکتا ہے. لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی مفتی صاحب کہ نہ تو ہم کوئی ایسا رزق تلاش کر سکتے ہیں جو میرے رب کا نہ ہو, نہ ایسی جگہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں میرے رب کی نظر نہ پہنچتی ہو, نہ ایسی کوئی زمین کا ٹکڑا ہے کہیں بھی جو کہ میرے رب کا بنایا ہوا نہ ہو. تو یہ تو تمام تو صورتحال تو لیکن ہو تو رہے ہیں, اس معاملے میں ہم الجھ تو گئے ہیں, اور ایک طرف نفس ہے دوسری طرف شیطان ہے. یہ دونوں ہم سے مسلسل کوشش کرا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر لیں, اور شیطان کا تو ابدی مقصد یہی ہے نا کہ وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے سے نیک و پرہیزگار شخص بھی ہو, چھوٹا سا گناہ پہلے کروائے, اس گناہوں میں اضافہ کرے, اور گناہوں میں اضافہ کرتے کرتے پہلے زنا, شرک, اور آخری جو اس کا مقصد ہے شرک, وہ اس کو حاصل کر لے تاکہ وہ اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا کہ میں تیری بندوں کو, تیری مخلوق کو اس رستے سے بھٹکاؤں گا, تو وہ اپنا وعدہ ثابت کرے. ایسے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو روکیں کہ اس گناہ کی لذت کو ہم استغفار کی طرف سے تبدیل کر لیں؟ جس شخص کو گناہ کی لذت آ رہی ہے اب وہ استغفار میں لذت حاصل کر لے. استغفار تو ایک ایسا خوبصورت اور اچھا عمل ہے کہ استغفار ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو سب سے بڑا جو انعام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور اپنا قریبی بنا لیتا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ استغفار کا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تکلیفوں, اس کی جو پریشانیاں آتی ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں, اس سے غموں کو دور کر دیتا ہے, اور فرمایا اس کو غیب کے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ تو سب سے پہلے یہ جو ہے وہ اس کے ثمرات ہیں اور اس کے فوائد ہیں کہ بندہ جب مسلسل کثرت سے استغفار کرتا رہے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے. میں مزید آپ کو بتاتا جاؤں کہ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور فقیہ بزرگ اور تابعی بزرگ گزرے ہیں. آپ کسی سفر پر جا رہے تھے تو آپ کے آگے آگے ایک لکڑہالا جا رہا تھا اور اس کی زبان پر تھا الحمدللہ استغفر اللہ, الحمدللہ استغفر اللہ, بس یہی پڑھتا جا رہا ہے. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی ان الفاظ کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت الحمدللہ قرآن کا حافظ ہوں اور باتیں بھی جانتا ہوں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ گناہ اور فضل اور انعام کے درمیان گھومتا رہتا ہے. بندے سے گناہ بھی ہوتے ہیں, اللہ کے انعامات اور اس کا فضل بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں اپنے گناہوں کی اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتا رہتا ہوں, اور جو اس کے انعامات ہوتے ہیں اس پر میں اس کی تعریف کرتا ہوں, اس کو شکر کرتا رہتا ہوں. تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بکر تو نادان ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ اس سے زیادہ عقل مند نکلا. کیا خوبصورت بات ہے. اور یہ مفتی صاحب کی اس بات سے مجھے یہ تو ثابت ہو گیا کہ عمل, وہ کہتے ہیں نا کہ عمل چھوٹا دکھنے میں ظاہری طور پہ جو نظر آتا ہے
وہ اس کے پیچھے اس کا مقصد، اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے وہ ہم نہیں جانتے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ خدا را یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا اس کو سمیٹ لیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے کتنی بڑی نجات کا ذریعہ بن جائیں یہ ہم سب نہیں جانتے. حافظ عامر صاحب ذرا وقفے کا وقت ہو رہا ہے. اب جو بات انہوں نے کہی ہے اس بات کو اگر کلام کی صورت میں آپ پیش کر دیں تو ہم وقفے کی طرف بڑھ چلتے ہیں. یقیناً جو ہمارا موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ مناجات پیش کر رہا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر میرے مولا. جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا ماشاءاللہ عامر بھائی، میرے خیال سے آپ نے جو کلام اس وقت پیش کیا ہے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کے جذبات کی ترجمانی کر سکیں. وقفے کا وقت ہو رہا ہے لیکن وقفے کے پہ جانے سے پہلے اس دعا کے ساتھ جاتے ہیں کہ جو کچھ اس کلام میں دعائیں مانگی گئی ہیں وہ اللہ پاک کل مومن مسلمانوں کے لیے قبول و مقبول فرمائے اور منظور فرمائے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پیغام رمضان، پیغام رمضان. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیغام رمضان کی آج کی اس نشریات میں ایک بار پھر سے. امید کرتے ہیں کہ ابھی تک کی جو نشریات ہیں اس سے جو پیغام جو ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچے وہ پہنچا ہوگا، اور اس پیغام کے جو وسیلہ ہے، جو توسط سے کچھ زندگیاں کچھ دیر کے لیے صحیح اگر تبدیل ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے اس پوری ٹرانسمیشن کا ایک حصول ہو جائے گا. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آخری سیگمنٹ میں ہم کچھ سوالات ہوتے ہیں جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوتے ہیں. آپ بھی چاہیں تو اس نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں. اپنے سوالات ہمیں نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا تو ہمارے فیس بک پیج کی طرف آپ کمنٹس یا میسج کی صورت میں ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تو مفتی صاحب کے سامنے آپ کے سوالات رکھ دیتے ہیں. مفتی صاحب سوالات کیے جا رہے ہیں. محمد علی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، گناہ پھر ہو جاتے ہیں، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات سمجھنے کی تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خطا کار ہے،
اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بندے سے گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد ندامت کا اظہار جو ہے نا، یہ بندے کی ایمان کی علامت ہوتی ہے. کیا خوبصورت بات. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، تو میری غلطی کو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، لہٰذا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر جب تک رب چاہتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ میرے سے پھر گناہ ہو گیا، تو مغفرت فرما دے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور گناہ معاف بھی کرتا ہے، اس لیے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی. فرمایا پھر اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، پھر تیسری مرتبہ پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر وہی کرتا ہے یا اللہ میرے سے خطا ہو گئی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی. تو گناہ تو یہ ہے کہ بندہ خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً استغفار کرتا رہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو توبہ کیا کرو، کیونکہ میں خود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق وجہ کائنات ہیں، جس کی خاطر اللہ نے یہ کائنات جو ہے وہ بنائی ہے، اس کو وجود عطا فرمایا، جو امام الانبیاء ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرو. تو گناہ بندے کو جان بوجھ کر تو نہیں کرنا چاہیے، اگر انجانے میں ہو جاتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ندامت کا اظہار کرے، وہ بڑا کریم ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا. اچھا روبینہ شاہد صاحبہ کا سوال ہے، ملتان سے سوال کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے استغفار کرنا چاہیے؟ استغفار کے جو طریقے ہیں وہ مختلف علماء نے لکھے ہیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور اپنی جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ بڑا کریم ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سید الاستغفار جو ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سید الاستغفار ہے، یعنی استغفار کا سردار ہے. تو فرمایا جو بندہ صبح یہ 2-3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اگر اس دن اس کی موت ہو جاتی ہے شام سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جو بندہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس رات اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو یہ خطائیں تو بندے سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن بندہ ساتھ ساتھ اپنا معمول بنا لے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد رکھے، تو کریم ذات ہے، وہ بخشنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے. اچھا مفتی صاحب ایک ہی سوال اسی سے جڑا ہوا ہے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے ہم شیطان کو اپنے قریب آنے سے روک سکتے ہیں؟ اس کا کوئی عمل، ایسا کوئی عمل ہے جس سے ہم شیطان سے بچ سکیں، شیطان کی شر سے بچ سکیں؟ اس کے بھی مختلف جو ہے وہ طریقے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی خیال، شیطانی خیال یا وسوسہ انسان کے دل میں یا دماغ میں آنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو اس کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی جو ہے وہ شیطان کے اس کو چنگل سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور شیطان بندے پر قابو نہیں پا سکتا. اور اس کا سب سے جو بڑا ذریعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دور بھاگ جاتا ہے. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان کو رب کے ذکر کا عادی بنا لیں گے تو ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہے ہماری زبان پہ چلتا رہے گا، ہمارا دل بھی اللہ کا ذاکر بن جائے گا، تو پھر شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، اور ہم اس کے جو ہے وہ چالوں سے محفوظ رہیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں ہمیں رکھے گا. بہت بہت تو یہ خوبصورت بات کہی ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک قصہ بھی ہم نے سنا ہے اس حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا اشفاق صاحب آپ ماشاءاللہ سیاسی میدان میں کافی حد تک سرگرم ہیں، کافی سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، گناہ و ثواب کی بات آتی ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے نہ معاشرے میں نہ ہماری طرز سیاست میں یہ چیز نظر آتی ہے.
اور دیکھا جائے کہ ایک مثال ہے، جب گھر کا والد آوارہ ہوگا تو اس کی اولاد کا کیا بنے گا؟ خوبصورت بات ہے. بہت اس میں ایک ہی بات میں بہت سارے جوابات اس میں شامل ہیں. جب گھر کا والد آوارہ ہوگا اولاد اس سے زیادہ آوارہ ہوگی. ہمارے ہاں پاور بھی ہیں اور حکومت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ اپنی قوم کو ہم کیا تحفہ دیں، کیونکہ وہ خود بے ایمان ہے. تو اصل میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ حکومت جو بھی آ رہی ہے پاکستان میں، ان کے پاس یہ ایک سوچ ہی نہیں ہے کہ کم از کم 2 لفظ سے ہی کہہ دیں کہ ہم یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، یا اس کو کرنے سے یہ فائدہ ہو گیا، نقصان ہوگا. لیکن یہ میں نے آپ کو مثال بتا دی، جس گھر کا والد میرے ہی خیال سے آوارہ آپ نے ہو، جو بات کہہ دی تمام جواب اس میں آ جاتے ہیں. وہ بات مکمل ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا مفتی صاحب آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس اعتبار سے ایک قصہ بیان کر دیں جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے، تاکہ ہم پروگرام کو فائنڈ اپ کر سکیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کوئی مومن گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس بندے کے گناہوں میں جتنے دن گزرے ہوتے ہیں، ہر دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے سر پر 1000 تاج رکھے گا. اور جب وہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دیتا ہے. اور جب قیامت کے میدان میں وہ بندہ آئے گا تو ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوگا، ایک بائیں طرف ہوگا، ایک آگے اور ایک پیچھے، اور اس بندے کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہوں گے. اور جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا کرتا ہے اور کیا مقام عطا کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے صوفیاء میں اور اولیاء میں. آپ توبہ سے پہلے آپ سود کا کاروبار کرتے تھے، سودی کاروبار تھا، دولت مند تاجر تھے، بصرہ میں لوگوں کو جو ہے وہ سود پر قرض دیا کرتے تھے. تو آپ کا گزر اوقات یہ ہوتا تھا کہ مقروض سے جو افراد تھے ان سے سود کا پیسہ لیا اور اپنا گھر کا سرکٹ چلاتے تھے. تو آپ ایک مرتبہ ایک گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا مقروض کے گھر پہ، تو اس کی گھر والی نے کہا کہ میرا گھر والا تو نہیں ہے. تو اس نے کہا میں تو قرضہ وصول کرنے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں. ہاں میں نے بھیڑ جو ہے وہ ذبح کی تھی، باقی گوشت تو تقسیم ہو گیا، اس کا سر پڑے، اگر چاہتے ہیں تو وہ لے جائیں سود کے طور پر. آپ وہ لے کر آ گئے، گھر والی کو کہا بھائی یہ لے لو، سود پہ لایا ہوں، اس کو جو ہے وہ پکاؤ، کھانا تیار کریں گے. اب گھر والی نے کہا کہ نہ لکڑیاں ہیں نہ آٹا ہے تو کیسے کھانا پکاؤں. اس نے کہا ٹھہرو، یہ بھی میں جو ہے وہ اپنے مقروضوں سے سود کے طور پر لے آتا ہوں. وہ چیزیں بھی لے کر آ گیا. اب کھانا تیار ہو گیا، جب کھانے لگے تو دروازے پر دستک ہوئی. سائل نے کہا اللہ کے نام پر کھانے کے دو. تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس تیرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر میں دے بھی دوں تو امیر نہیں ہوگا اور میں مفلس ہو جاؤں گا. تو وہ سائل جب مایوس واپس لوٹا تو اس کی بیوی نے جب سالن نکالنا چاہا ہانڈی سے تو دیکھا تو وہ سارا سالن جو تھا وہ خون بنا ہوا تھا. تو اس نے کہا حبیب اجمی یہ تیری کنجوسی اور بدبختی کی وجہ سے اللہ نے یہ سزا دی. تو آپ فرماتے میرے اس واقعہ پر میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اعلانیہ توبہ کی کہ میں آج کے بعد ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، سود کا کاروبار نہیں کروں گا اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا. آپ فرماتے ہیں میں گلی میں نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی مٹی ہمارے کپڑوں پر پڑے اور ہم بھی بدبخت نہ ہو جائیں. تو آپ اور رونے لگے، یا اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ یہ گلی کے بچے بھی جو ہے وہ میرے سے نفرت کرتے ہیں. تو جب آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور آپ نے اس کو نصیحت کی اور ان کے ہاتھ پر آپ نے توبہ کی، اور واپس جب آ رہے تھے اسی گلی سے تو وہی بچے کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دور ہٹ جاؤ، حبیب اجمی ابھی توبہ کر کے آ رہا ہے، اللہ کے ساتھ صلح کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی مٹی حبیب اجمی کے کپڑوں پر پڑے اور ہم بدبخت شمار نہ ہوں. تو آپ رونے لگے کہ مالک تیری قدرت بڑی عجیب ہے، ابھی تو توبہ کی ہے اور ابھی بندوں کے درمیان میری نیک نامی کا اعلان تو نے کر دیا ہے. تو وہ مالک بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. میں کہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ غفلت ہماری طرف سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا نہیں ہے تو میں توبہ کیوں کروں، جب میری غلطی نہیں ہے تو میں کیوں استغفار کروں.
اگر گناہ نہ بھی کرے بندہ، اس سے خطائیں نہ بھی ہوں، تو پھر بھی لازمی ہے کہ بندہ کثرت سے اپنے رب کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ اگر گناہ نہیں کرتا تو استغفار کی برکت سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ کی طرف کر دوں، اس کا بھی ضرور جواب دیجیے گا۔ کچھ لوگ گناہوں میں اس حد تک جکڑ جاتے ہیں کہ جب وہ استغفار کا وقت ہوتا ہے تو اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ کیا ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا، کیا اس صورت کے ساتھ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں خدا کا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک جوان تھا، اس نے 20 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور 20 سال اس کی نافرمانی اور گناہوں میں گزار دیے۔ تو 20 سال بعد جب چہرہ دیکھا نا آئینے میں، تو اس کو اپنی داڑھی میں سفید بال نظر آ گئے۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں نے 20 سال تیری عبادت کی، 20 سال تیری نافرمانی میں گزار دیے، اب اگر میں تیرے پاس آنا چاہوں گا، توبہ کرنا چاہوں، تو قبول کر لے گا؟ تو غیب سے آواز ہے، میرے بندے تو نے 20 سال میری عبادت کی، 20 سال میری نافرمانی کی، تو نے مجھ سے محبت کی، میں نے تجھ سے محبت کی، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اور تو گناہوں میں پڑ گیا، میں نے تجھے مہلت دی، اب تو میرے پاس آنا چاہتا ہے، میری رحمت تجھے آواز دے رہی ہے، آجا میرے دروازے کھلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ خوبصورت بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ مایوسی کے بارے میں تو اسلام میں ویسے ہی منع کیا گیا کہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ مایوسی نہ کیا کریں، اور اگر آپ گناہ گار ہیں یہ مت سمجھیں کہ کیوں مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ تو آپ سے ہوں گے، گناہ سے پاک تو کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ جو بخشنے والی ذات ہے وہ اتنی بڑی ہے، وہ اتنی عالی شان ہے کہ اسے آپ کے تمام تر گناہوں کو، کیا پورے کل کائنات کے تمام تر گناہوں کو وہ معاف بھی فرما دے تو اس کی شان میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آئے گا، بلکہ وہ تو مزید خوش ہوگا کہ چلو دیر آئے درست آئے لیکن صحیح گھر پہ آئے تو آئے۔ اکثر لوگ مذاق میں یہ مثال دیا کرتے ہیں نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں کہتا ہوں شکر مناؤ کہ آخر چلی تو حج کو تو چلی گئی، تو اسی بارگاہ الہی پہ گئی اور اپنا سجدہ شکر کیا، کیونکہ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو پھر وہ ایرے گہرے کو نہیں آتا، وہ آپ کو مجھے اگر بلاتا ہے تو وہ اس کی شان ہے اور اس کی منشا ہے کہ اس نے آپ کو ان تمام تر لوگوں میں اس وقت چنا کہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ عام طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز میں جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے تو اذان تو بڑی زور سے دی جا رہی ہوتی ہے لیکن اکثر کانوں پہ وہ اذان پڑتی نہیں، تو جب آپ نماز کے لیے مساجد کا رخ نہیں کرتے تو یہ مت سوچیں کہ یہ جو نماز کے لیے آپ نہیں جا رہے، یہ سوچیں کہ آپ کو آپ کا رب نماز کے لیے نہیں بلا رہا اور آپ سے کہیں کوئی خطا کوئی بھول ہوئی ہے کہ آج آپ کو یہ سماعت، یہ جو اذان کی آواز ہے جو دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے وہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ اسی نوٹ کے اوپر پروگرام کو اینڈ کریں گے۔ آخری سوال ہے جو آپ کی نظر کر دیتا ہوں، جو آج کا چوتھا سوال ہے، صلح حدیبیہ کے کاتب کون تھے؟ سوال دہرا دیتا ہوں، صلح حدیبیہ کے کاتب کون تھے؟ آپشنز ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ۔ تو یہ تمام آپشنز ہیں، ان کے جوابات اسی فارمیٹ پہ آپ دے سکتے ہیں۔ میں اب آج کے اپنے تمام تر مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کی اس محفل میں، اس ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیا، ان کے بغیر یقینی طور پہ یہ ٹرانسمیشن ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا جناب مفتی قدرت اللہ قادری صاحب۔ سر آپ نے آج ماشاءاللہ جس انداز سے گفتگو کی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا انداز میں شفقت اتنی ہے کہ ڈرو مت، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ جیسا خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، آپ نے بھی کچھ ایسے انداز میں آج دین کی باتیں ہمیں سکھائی ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا جناب اشفاق احمد قریشی صاحب، آپ آئے اتنی دور سے تشریف لائے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا بھی رمضان اور بہتر گزرے، اور آپ جب دوسرے پردیس جائیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے آج کی محفل کا کچھ اثر ضرور دیکھیں انشاءاللہ، اور ہم سب سے دیکھیں گے۔ میں شکریہ ادا کروں گا میرے تینوں نعت خواں کا۔ آج جس انداز سے حافظ حامد رضا نورانی صاحب نے، خدم حبیب صاحب نے اور ہمارے پیارے ننھے مہمان نے فلک رضا قادری صاحب نے کلام پیش کیا، بہت خوبصورت، اور آج کی محفل کو چار چاند لگا دی۔ اسی نوٹ کے اوپر پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد کے تمام تر لوگوں کا خیال رکھیں، تمام تر چیزوں کا خیال رکھیں، اور امید کرتے ہیں رمضان کی یہ برکتیں، رمضان کی یہ تمام تر انوار رمضان آپ کو اسی طریقے سے نصیب ہوتے رہیں۔ آج کے پیغام رمضان سے اپنے میزبان مریم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پیغام رمضان۔